अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप ही इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीज शाह नावल्स द ऑथर पे। हमारा नेट अब तक नहीं चला और अब मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मतलब इसलिए नहीं कि नेट की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मतलब मैंने दोपहर में रिकॉर्डिंग की थी एक एपिसोड और उसके बाद अचानक से मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। पता नहीं क्यों, शायद गर्मी बहुत है इस वजह से। मतलब हमारे साइड पे तो बहुत इंतहा की गर्मी है और यहाँ पर पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि आप कश्मीरी लोग बहुत नाजुक होते हो तो आपको ना ज़रा सी गर्मी लग जाती है, आपको ज़रा सी सर्दी लग जाती है। हालांकि मतलब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है पिछले कुछ दिनों से। तो मेरी तबीयत पता नहीं क्यों अचानक से आज ख़राब हो गई। तो और हमारा नेट मतलब 48 आवर से ज़्यादा 50 आवर से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, हमारा नेट नहीं चल रहा। या अल्लाह हमारा नेट चल जाए। बहुत यार नहीं गुजर रहा दिन, सारा दिन नहीं गुजर रहा। कभी लूडो खेल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। बहुत मुश्किल टाइम गुजर रहा है। और अभी सोने के लिए सब लोग लेट गए थे तो मैंने सोचा चलो मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। अच्छा है, थोड़ा काम कम हो जाएगा। वैसे भी रिकॉर्डिंग आपको पता है मुझे मुश्किल लगती है, लिखना मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमारी जो आज की एपिसोड है, मेरे ख्याल में यहीं पर लास्ट एपिसोड स्टॉप हुई थी, तो इसीलिए मैंने यहीं से आगे की कहानी स्टार्ट करनी है। दोपहर में यहीं तक पड़ा था। 1 घंटे की ही करूँगी क्योंकि ज़्यादा नहीं कर सकती। एक तो मेरे कान में लेफ़्ट कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और लेफ़्ट कान से लेकर ना मेरे मुँह तक बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। हो सकता है कोई धार वग़ैरह दर्द कर रही हो। वो कहते हैं ना अक्ल धार निकलती है, तो शायद मुझे अक्ल आने वाली है। अक्ल तो फिर भी नहीं आएगी, तो हो सकता है वो हो। खैर हमारी एपिसोड स्टार्ट करते हैं आज की। और कुछ है नहीं करने के लिए, सो यही कर रही हूँ। कल स्टार्ट हमारी आज की एपिसोड। और कुर्बते जुनून, मुझे नहीं पता मैं किधर से लिख रही हूँ, लेकिन मैंने लिखा है थोड़ा सा 3000 अल्फाज तकरीबन कोई लिखे मैंने। मुझे नहीं पता मैं किधर से कर रही हूँ, लेकिन मैं लिख रही हूँ ये सोच कर कि चलो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अगर कोई सीन टूटना हुआ तो मैं बीच में बाद में पढ़ के सेट कर लूँगी जब नेट आएगा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड। ऑलरेडी मैं एक तो यार मेरी बक में आप लोगों का बहुत सारा वक्त बर्बाद हो जाता है और आप लोग सुन भी लेते हो मेरी बक, तो उसके लिए सॉरी। हमारी आज के एपिसोड में हेल में 33 होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी एपिसोड। साथ में मैं चाय पीऊँगी, चाय की चुस्कियाँ, और साथ में आपका रूहे यारम सॉरी शिद्दत यारम। तो लेट्स स्टार्ट हमारी आज की एपिसोड शिद्दत यारम, एपिसोड नंबर 33, तहरीर अरीज शाह। चलो अब उठो और ब्रश करो, फिर बाहर चलना है। वो यारम की गिरफ्त में आहिस्ता आहिस्ता फंस रहा था जब रोयाम ने अच्छे बच्चे की तरह इसे बताया था कि सुबह सुबह उठकर क्या करना चाहिए। अभी बहुत टाइम है, हम शाम को जाएंगे। अच्छा मैंने ना यहाँ से वो रोयाम की तोतली बातें सारी निकाल दी हैं क्योंकि मुझे पढ़ने में मसला होता है। मैं कोशिश करूँगी कि आगे से इसे पढूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग गुज़ारा कर लें। अभी बहुत टाइम है, हम शाम को जाएंगे। यारम ने आहिस्ता से अपनी धारी उसके गालों पर रगड़ी थी। रोयाम को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटी बजती महसूस हुई थी। नहीं है टाइम, अभी चलना है। इतनी सारी चॉकलेट लेके आऊँगा, अभी चलो, रोयाम ज़िद्दी लहजे में बोला। जाएंगे, अभी तो बाबा अपने रोमी बेबी को बहुत सारा प्यार करेंगे। जाहिर है रोमी बेबी खुद सुबह सुबह अपने बाबा से प्यार लेने के लिए आया है। यकीनन रोमी बेबी सिर्फ चॉकलेट के लिए तो नहीं आया होगा। यारम ने इसकी तरफ देखते हुए कहा तो रोयाम ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। वो अपने बाप से ये नहीं कह सकता था कि वो यहाँ तक सिर्फ चॉकलेट की लालच में आया है, वरना चॉकलेट खतरे में पड़ सकती थी। रोयाम बेबी मतलबी तो हरगिज़ नहीं था, इसीलिए उसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया था। लेकिन थोड़ी ही देर में रूह को किचन में मामा बचाओ के नारे सुनाई देने लगे। रूह ने नाश्ता बनाते एक लम्हे के लिए हाथ रोके थे।
پھر بڑی مشکل سے نظر انداز کرتے ہوئے وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یارم رویام کو باہر لے کر آیا تو رخ ناشتہ بنا چکی تھی۔ ناشتے کے فوراً بعد ہی رویام کا چلو چلو والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کی چاکلیٹ کا ڈبہ بار بار منہ چرا رہا تھا اور یہ چیز رویام یارم کاظمی کی برداشت سے باہر تھی۔ تبھی وہ بار بار یارم کو کہہ رہا تھا کہ اسے بازار لے کر چلے، لیکن ایک یارم تھا جو اس کی بات مان ہی نہیں رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر میں وہ اس کے سر پر سوار ہو جاتا، اس کے تو نہیں پر روح کے سر پر سوار ہو جاتا۔ یارم فی الحال تو اسے ٹال رہا تھا کیونکہ وہ خضر کی طرف سے بھیجی گئی میلز کو چیک کر رہا تھا، جو کہ کافی زیادہ ضروری تھی، جبکہ رویام ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کے سر پر سوار ہو جاتا۔ 2-3 دفعہ یارم نے اسے آگے پیچھے کاموں میں بھی لگایا تھا، لیکن وہ بھی رویام تھا، وہ اب روح کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ بیٹا، بابا نے کہا نا تھوڑی دیر میں چلیں گے، تو تھوڑا صبر کر لو میری جان، وہ نرمی سے اس کے گال چومتے ہوئے بولی، جبکہ رویام کے ہونٹوں پر بس نہیں نہیں کا ورد جاری تھا۔ آپ تلو اور ابھی تل کل ان تو بولو ورنہ کٹی، آپ چلو اور ابھی چل کر ان کو بولو ورنہ کٹی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھتے ہوئے ہونٹ مروڑنے لگا تھا، جبکہ یارم رخ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ہار مانتے ہوئے اس کے ساتھ باہر جانے کو تیار ہو گئی۔ رویام اپنے ہاتھ میں آخری چاکلیٹ پکڑے سیدھا یارم کے سامنے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ یارم جائیں اور رویام کے لیے چاکلیٹس لے کر آئیں، اس نے ذرا سختی سے کہا۔ یارم نے میلز کا جواب دیتے ہوئے ایک نظر روح کو دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ پھر روح کچن کی طرف چلی گئی تھی، کیونکہ آج وہ یارم کے لیے کچھ اسپیشل بنا رہی تھی، جبکہ رویام کافی دیر اسے گھورتا رہا، لیکن مجال تھی جو یارم نے اب تک لیپ ٹاپ چھوڑا ہو، اب اس کے منہ کے زاویے بدلے تھے، جبکہ یارم اب تک اپنا کام نہیں چھوڑ رہا تھا۔ تبھی روح کچن سے باہر نکلی۔ یارم، آپ ابھی تک یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ باہر جائیں اور اسٹور سے رویام کے لیے چاکلیٹس لے کر آئیں، اس کی ساری چاکلیٹس ختم ہو گئی ہیں جب سے ہم یہاں آ کر رہ رہے ہیں، یہ تیسری دفعہ اس کی چاکلیٹس ختم ہوئی ہیں اور آپ کو احساس تک نہیں ہے۔ میرے بچے کا چھوٹا سا منہ نکل آیا ہے، روح غصے سے بھرے لہجے میں یارم سے بولی، جو صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر تیزی سے کوئی کام کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر روح کو دیکھا اور دوسری نظر اپنے بالکل پاس بیٹھے رویام پر ڈالی، جو یقیناً آخری چاکلیٹ کے مزے لینے میں مصروف تھا، مگر جیسے ہی رخ نے کہا کہ چھوٹا سا منہ نکل آیا ہے، اس نے معصومیت کی انتہا اپنے چہرے پر سجا لی تھی۔ کوئی بات نہیں روح، میں آج شام کو جاؤں گا، لے آؤں گا، تم فکر مت کرو، ابھی تو کھا رہا ہے نا، ویسے بھی چاکلیٹ کھا کھا کر اچھا خاصا موٹا ہو گیا ہے، اتنی بھی چاکلیٹس اچھی نہیں ہوتی، کنٹرول یور سیلف مسٹر چوزے، اگر موٹا ہو گیا تو کوئی لڑکی باہوں میں نہیں اٹھائے گی۔ یارم نے اسے ڈرانا چاہا، مشارف کی طرح اس نے فوراً چاکلیٹس منہ سے نکالتے ہوئے سوال کیا تو یارم نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں ویسے بھی بگ بوائے ہوں، اور ویسے بھی رویام تو صرف ماما ہی پیار کرے تو ہی اول پیار ڈلتا ہے، تو رویام تو اچھا نہیں لگتا۔ کوئی بات نہیں، میں ویسے بھی بگ بوائے ہو گیا ہوں، ویسے بھی
رویام کو صرف ماما ہی پیار کرے، کوئی اور پیار کرے تو رویام کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ پرسکون انداز میں جواب دیتا، صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتا، آدھا بیٹھا اور آدھا لیٹا ہوا تھا۔ وہ 3 سال کا ہونے والا تھا، مگر ایسے میں اپنے باپ کو آگ لگانے کا کوئی موقع وہ چھوڑ دے، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ او میرا پیارا بچہ، صرف ماما ہی پیار کرے گی اپنے بچے کو۔ روح فوراً آگے بڑھتے ہوئے اس کے دونوں گالوں کو چوم گئی، جبکہ یارم نے بس غصے سے اسے گھورا، پھر اگلے ہی لمحے غصے سے چہرہ پھیر گیا، جیسے اب اس سے کبھی بات نہیں کرے گا۔ روح نے اس کی جلن کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھ کر اچانک رویام کی ننھی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی تمام شرم و حیا کو ایک طرف رکھ کر معصومیت سے یارم کے ڈمپل پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی اس حرکت پر یارم کے ڈمپلز نمایاں ہوئے۔ اس کی بیوی بہت چالاک ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کی معصومیت بھری چالاکی پر کھل کر مسکرایا۔ ماما چاکلیٹ۔ روح کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے وہ پھر سے بولا تھا، ہاں میرا بچہ چاکلیٹ۔ اٹھے یارم، میرے بیٹے کے لیے چاکلیٹ لے کر آئیں۔ کتنی دفعہ کہوں آپ سے، ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو؟ جائیں اور فوراً سے میرے بیٹے کے لیے چاکلیٹ لے کر آئیں۔ وہ اپنے معصوم بیٹے کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے یارم کو حکم دینے لگی، بس بیبی، ابھی جاتا ہوں، 10 منٹ کا کام رہ گیا ہے۔ وہ پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ روح نے رویام کی طرف دیکھا جو اپنا نچلا ہونٹ باہر نکال چکا تھا۔ کل بھی ایسے ہی بولا تھا، پھر لیتے نہیں آئے تھے۔ کل بھی ایسے ہی بولا تھا، پھر لے کر نہیں آئے تھے۔ وہ ہونٹ لٹکائے کہنے لگا، دیکھا، آپ نے کل بھی میرے بچے کو ایسے ہی بولا تھا، پھر لے کر نہیں آئے تھے۔ ابھی جائیں اور لے کر آئیں، ورنہ میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ اپنے معصوم بیٹے کی شکل دیکھتے ہوئے پھر سے کہنے لگی، روح بیبی، یہ دبئی نہیں ہے میرا بچہ، سیشیلز ہے۔ یہاں پر باہر نکلنا آسان نہیں۔ ویسے تم تو کبھی دبئی میں بھی باہر نہیں نکلی تھی، یہاں کیسے نکلو گی؟ تھوڑی دیر صبر کر جاؤ۔ جاؤں گا میں، وہ نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ نو، ابھی، رویام فوراً بولا تھا۔ اوئے چوزے، کس پر گیا ہے تو؟ وہ اچانک اسے شرٹ سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا اس کے گالوں کو اپنی پوری شدت سے چوم گیا۔ جب سے وہ دبئی سے سیشلز آئے تھے تب سے ہی رویام بہت زیادہ ضد کرنے لگا تھا، اور روح اس کی ہر ضد کو پورا کرنے لگی تھی۔ اپنی بیوٹیفل ماما پر وہ اس کے گالوں پر اچانک اپنے دانت گاڑتے ہوئے بولا تھا، ہاں تو پھر جا اپنی بیوٹیفل ماما کے ساتھ جا کے لے آ چاکلیٹ۔ مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے؟ اس نے جس طرح اس کی شرٹ کو سینے سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا، اسی طرح اسے واپس صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ یارم، آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے میں یہاں باہر نہیں جا سکتی؟ ڈرپوک سمجھتے ہیں مجھے؟ اب تو میں جاگ کر رہوں گی۔ جاؤ رومی، میری جان، میری چادر لے کر آؤ، ماما خود آپ کو چاکلیٹ دلانے لے کر جائے گی۔ وہ اچانک سے رویام کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، جو اگلے ہی لمحے صوفے سے جمپ کرتے ہوئے اندر بھاگا تھا، جبکہ اسے باہر جانے کی تیاری کرتے
یارم نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ بلیک پلازو کے ساتھ ریڈ کلر کی شارٹ شرٹ پہنے ہوئے اس نے چہرے کو ہمیشہ کی طرح سکارف سے لپیٹا ہوا تھا، جبکہ 2-3 دن سے جزیرے پر سردی پڑنے کی وجہ سے آج اس نے لیدر کی جیکٹ بھی پہن رکھی تھی، اور اب اس پر وہ اپنی بڑی سی چادر لے رہی تھی۔ چادر لیتے ہوئے وہ ایک نظر یارم کو دیکھ کر شونوں کی رسی کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے رویام کا ہاتھ تھام چکی تھی، یعنی وہ سچ مچ میں جا رہی تھی۔ یارم نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے دلکشی سے اسے دیکھا۔ آپ مجھے ایسے نہ دیکھیں جیسے میں جا نہیں سکتی۔ میں ہرگز دروازے سے واپس نہیں آنے والی، وہ اسے گھور کر بولی، جبکہ یارم نے اپنے کندھے اچکائے تھے۔ جا رہی ہوں میں، خدا حافظ، وہ غصے سے کہتی سچ مچ میں باہر نکل گئی تھی۔ اسٹور زیادہ دور نہیں تھا، بس گھر سے نکلتے ہی 2 قدم کے فاصلے پر تھا، لیکن رخ اتنا سا فاصلہ بھی طے کرنے کو تیار نہ تھی۔ آج ہمت کر کے وہ گھر سے باہر نکل گئی تھی، جو کہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی بات تھی۔ یارم، میں سچ مچ میں جا رہی ہوں، وہ پھر سے دروازے سے جھانکتے ہوئے بولی، تو اب کی دفعہ یارم کا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔ روح بیبی، میں تمہارے آنے کا انتظار کروں گا، بلکہ تم جلدی آنا، اور آتے ہوئے کچھ سنیکس بھی لے آنا۔ میں تب تک چائے بناتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کچن کی طرف چلا گیا تو رخ نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے رویام کی طرف دیکھا، جبکہ رویام بھی اپنے ننھے ننھے بازو اپنے سینے پر لپیٹے اسے گھور رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب چلنا ہے یا صرف بابا کو شو آف کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں۔ چلو رومی بیبی، ہم چلتے ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ میرا بہادر جوان بیٹا میرے ساتھ ہے۔ وہ پھر سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سچ مچ میں باہر چل پڑی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ باہر نکلی۔ اسے ڈر تو لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ہمت تو شو کرنی ہی تھی۔ بس سامنے والے اسٹور میں جانا تھا اور 1 منٹ میں واپس آ جانا تھا۔ وہ تیزی سے رویام کو لیتے ہوئے سامنے والے اسٹور کی طرف جانے لگی تھی۔ ہر طرف گورے ہی گورے نظر آ رہے تھے۔ دبئی میں تو ایسا بہت کم ہوتا تھا، ہر طرف عربی نظر آتے تھے، لیکن یہاں تو وہ جب سے آئی تھی اس ماحول کو دیکھ کر صرف استغفر اللہ کرتی تھی۔ اس وقت بھی اچھی خاصی ٹھنڈ تھی، لیکن تھوڑے فاصلے پر 3 لڑکے صرف شارٹس پہنے ہوئے ہاتھوں میں بیئر کی بوتلیں اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ دوسری نظر ان پر ڈالے بغیر تیزی سے اسٹور کی طرف آ گئی تھی، اور پھر جلدی جلدی اپنی مطلوبہ چیزیں وہاں سے اٹھانے لگی۔ رویام کے لیے بہت ساری چاکلیٹس، یارم کے لیے سنیکس اور شونوں کے لیے بسکٹ لے کر وہ تیزی سے ان کی پیمنٹ کرتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ ارادہ جلدی جلدی سامنے والے گیٹ کو پار کرنے کا تھا، جب وہی لڑکے جو تھوڑی دیر پہلے ہاتھوں میں بیئر کی بوتلیں لیے کھڑے تھے اچانک اس کے راستے میں آ گئے۔ روح نے گھبرا کر ان تینوں کو دیکھا۔ وہ اس کے اتنے قریب کھڑے تھے کہ شراب کی بو اب ان کے لباس سے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اے بیبی، کہاں جا رہی ہو اکیلے؟
ایک نے انتہائی گندے انداز میں اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے سیٹی بجائی تو دوسرا ہنسا۔ دیکھو اسے مشرقی خوبصورتی۔ ان کی آوازوں میں وہی گندگی تھی جو نظر سے بیان ہو رہی تھی۔ روح بے شک ان کی زبانیں نہیں سمجھتی تھی، لیکن ان کی گندی نظروں کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی روح کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اپنی زبانوں میں کوئی غلاظت ہی بک رہے ہیں۔ اس نے نظریں جھکا کر قدم تیز کیے، مگر ایک نے راستہ روک لیا۔ ہونٹوں پر مکرو مسکراہٹ لیے وہ حماست سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک مسکراہٹ ہی دے دو۔ وہ پھر سے اس کے راستے میں آیا تو روح نے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ ارے حسینہ، بتاؤ تو ایک رات کا کیا لوگی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا جب اچانک کسی نے اسے پیچھے سے پکڑتے ہوئے اس کا سر پوری شدت سے دیوار پر مارا تھا۔ اچانک کسی کو آتے دیکھ دوسرے لڑکے نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی یارم نے اسے بالوں سے دبوچتے ہوئے پوری شدت سے نیچے سڑک پر پٹک دیا تھا۔ پیچھے دیوار پر لگنے والا آدمی زندہ تھا، لیکن روح یقین سے کہہ سکتی تھی کہ سڑک پر جس آدمی کا سر لگا ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، کیونکہ اس کے سر کے ساتھ صرف خون زمین پر بکھرا ہوا نہیں تھا، بلکہ اس کے سر کے اندر کا مواد بھی تھا، جسے دیکھ کر اس کی بے ساختہ چیخیں بلند ہوئی تھی۔ دوسرے والے کی حالت دیکھ کر تیسرے والے نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے یارم اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف کھینچ چکا تھا۔ ریام کو اندر لے جاؤ، اس نے ایک نظر روح کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ نہیں یارم، آپ اندر چلیں، وہ اچانک اس کا بازو تھامتے ہوئے بولی تو اس نے اپنی سرخ نگاہیں اس پر گاری۔ میں نے کہا اندر جاؤ۔ اب کی دفعہ اس کے لہجے میں تھوڑی سختی تھی، جبکہ وہ آدمی بھاگنے کی مکمل کوشش کر رہا تھا جب اس نے غصے سے اس آدمی کا بازو کھینچا۔ وہ آدمی تو زمین پر گرا ہی تھا، جبکہ اگلے ہی لمحے جس طرح اس کا بازو یارم کے ہاتھ آیا تھا، روح کی نہ رکنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی ریام کو تھام کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ شاید وہ ریام کو اپنے باپ کا یہ روپ نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اندر جاؤ روح، اب کی دفعہ جیسے وہ چلا اٹھا تو روح فوراً ہی اندر کی جانب بھاگ گئی تھی، جبکہ پیچھے ان 2 لڑکوں کی نہ رکنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ روح کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ریام بھی جیسے سب کچھ سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ ان میں سے ایک لڑکا مر چکا تھا، روح کو یقین تھا، جبکہ باقی دونوں کو وہ مار کر واپس آئے گا، اتنا وہ سمجھ چکی تھی۔ باہر سے کافی دیر تک شور کی آواز آتی رہی، جبکہ وہ ریام کو اپنے کندھے سے لگائے اس ماحول سے بچانا چاہتی تھی، جب تھوڑی ہی دیر میں یارم سفید شرٹ جو کہ خون سے لت پت تھی اس کے بٹن کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس نے اسی شرٹ سے اپنے چہرے کو صاف کیا تھا جس پر یقیناً ان لوگوں کا خون لگا ہوا تھا۔ اپنی شرٹ کو وہیں باہر پھینکتے ہوئے وہ اندر آتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھ کر گہری سانسیں لینے لگا، جبکہ روح خوفزدہ نگاہوں سے اس کا یہ وحشیانہ روپ دیکھ رہی تھی۔ ان تینوں کو مار کر اس کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی افسوس ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا، جبکہ روح ریام کو یوں ہی
اپنے سینے میں چھپائے، اٹھا کر کانپتی ٹانگوں سے اندر چلی گئی تھی۔ بے شک وہ یارم کے ہر روپ کو قبول کر چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے بیٹے سے یارم کا یہ روپ چھپانا چاہتی تھی جو کہ شاید ناممکن تھا۔ وہ اندر بیٹھی خاموشی سے یارم کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے اندر قدم رکھا تو پہلی نگاہ رخ سے ہی ٹکرائی تھی، جو یارم کے اس روپ سے بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ اس نے ریام کو اب تک اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ یارم آہستہ آہستہ چلتا اس کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ بس اسے دیکھ رہا تھا، جب رخ بھی مکمل خاموش تھی۔ دیکھا رخ، میں کوشش کرتا ہوں یہ سب کچھ چھوڑنے کی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جیسا تم چاہتی ہو میں اسی طرح سے رہوں، لیکن یہ لوگ رہنے ہی نہیں دیتے۔ تم جو کہہ رہی تھی نا وہی کر رہا تھا نا۔ میں نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس طرح کے لوگ جو ہمارے راستے میں آ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے قریب سے خاموشی سے گزرنا بے وقوفی ہے۔ ان لوگوں کو سزا دینا بے حد ضروری تھا۔ اگر میں انہیں سزا نہیں دیتا تو آج یہ کھیل رہے تھے، کل یہ لوگ ریپ کرتے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی تباہ ہو چکی ہوتی۔ ایسے لوگوں کو وقت رہتے سبق سکھانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو وقت کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے جو کیا مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن میں نے تم سے کیا ہوا وعدہ توڑا ہے۔ اس بات کا افسوس ہے مجھے، جو شاید کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں تم سے کیا ہوا اپنا وعدہ توڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس طرح کے لوگوں سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ ہم جہاں جائیں گے ہمیں ایسے ہی لوگ ملیں گے، اور ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر انہیں زندہ چھوڑنے کا حوصلہ مجھ میں پیدا نہیں ہوتا۔ میں اپنے سامنے یہ سب کچھ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے اپنے کیے کا کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن تم سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ گیا، اس بات کا افسوس ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ ریام کو سختی سے خود کے ساتھ لگائے بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یارم پلیز اپنی حالت درست کر لیں، مجھے آپ سے خوف آ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی میرا بیٹا آپ کو اس روپ میں دیکھے۔ وہ ریام کو اس کی طرف چہرہ ہی نہیں پھیرنے دے رہی تھی، جبکہ یارم خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اندر کی طرف چلا گیا تھا۔ رخ نے خود میں اتنی ہمت کیسے پیدا کی تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ یارم کے اس روپ میں بھی اس سے ہار گئی تھی۔ شاید یارم ٹھیک کہہ رہا تھا کہ ایسے لوگ ہر جگہ ملیں گے۔ یارم کاظمی جیسا انسان شاید بنا ہی ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تھا۔ وہ کبھی خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے یارم کو اس کے ہر روپ کے ساتھ قبول کرنا تھا، اور وہ قبول کر چکی تھی، لیکن ریام پر کیا اثر پڑے گا ان سب چیزوں کا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ جتنا ریام کو ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہتی تھی، اتنا ہی وہ سب کچھ ریام کے سامنے آ رہا تھا۔ ابھی ریام ان سب چیزوں کے لیے بہت چھوٹا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نہ تو ریام نے اس بارے میں کچھ پوچھا تھا اور نہ ہی رخ نے اسے کچھ بھی بتایا تھا۔ وہ حیران تھی۔
وہ یارم کے اس روپ کو کیسے قبول کر رہا تھا؟ شام ہو چکی تھی اور ریام نے اب تک اس حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، بس رخ کو کہا تھا کہ وہ نوڈلز کھائے گا۔ رخ اسے کچن میں لے کر آئی تھی اور اب اس کے لیے نوڈلز بنا رہی تھی، جبکہ وہ ٹیبل پر بیٹھا شونو کو اپنے ساتھ بٹھائے نہ جانے کون سی باتوں میں مصروف تھا۔ یارم کیا کر رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر لان میں بیٹھ گیا تھا۔ ایک خاموشی سی چھا گئی تھی، جبکہ رخ نے جتنا ہو سکے خود کو نارمل کرنے کے بعد رات کا کھانا بنایا تھا۔ یارم سے ہرگز ان باتوں پر وہ ناراض نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ہی ان باتوں کو وہ سر پر سوار کر سکتی تھی۔ وہ ایک ڈان کی بیوی تھی اور اسے یہ بات یاد رکھنی تھی۔ میرا بیٹا ایپل کھائے گا؟ رخ نے فریج سے ایپل نکالا تو ریام نے منہ بنایا تھا۔ نو ماما، لومی تو نوڈلز کھائے گا۔ نو ماما، رومی تو نوڈلز کھائے گا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر رخ مسکرائی۔ میرا رومی جانو نوڈلز کھائے گا، لیکن نوڈلز سے پہلے وہ ایپل کھائے گا۔ وہ مسکرا کر اس کے گال چومتے ہوئے اس کے لیے سیب کاٹنے لگی، جب آہستہ سے چھری اس کی انگلی پر چل گئی۔ کون کون خون خون ریام نے جیسے ہی اس کی انگلی کی طرف دیکھا، شور مچاتے ہوئے وہ ٹیبل سے نیچے جمپ کر گیا تھا، جبکہ رخ حیرت سے اسے باہر کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ریام، نہیں لگا مجھے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ بالکل ذرا سی چوٹ تھی، اتنی کہ شاید غور سے نہ دیکھنے پر وہ نظر بھی نہ آتی، لیکن ریام تو خون خون کرتا باہر بھاگ گیا تھا۔ اب یقیناً یارم نے پورا گھر سر پر اٹھا لینا تھا۔ وہ اسے چاہنے کے باوجود بھی روک نہیں پائی تھی۔ بابا کون کون ماما تے انگلی پر کون ماما تو چوئی لدی ہے، چھری لگی ہے۔ ماما بابا ماما خون خون ماما کی انگلی پر خون ماما کو چھری لگی ہے۔ وہ دروازے سے یارم کو بتاتا اندر بھاگ گیا تھا، جبکہ اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف یارم نے ایک جھٹکے میں اپنا لیپ ٹاپ پیچھے پھینکتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ کہاں لگا ہے تمہیں؟ کیسے لگ گئی؟ ہوش کہاں تھا تمہارا؟ کون سے فضول کاموں میں لگی ہوئی ہو؟ اگر نہیں ہوتا تو کون کہتا ہے تمہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ یہ کیا کر رہی تھی تم یہاں کچن میں؟ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ لگ کیسے گئی تمہیں؟ وہ غصے سے اندر داخل ہوتا اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ سے نکلتے ذرا سے خون پر یارم کی پوری توجہ چلی گئی تھی۔ یارم ریلیکس ہو جائیں پلیز، بالکل بھی نہیں لگی مجھے، میں ایپل کاٹ رہی تھی ریام کے لیے۔ نہ جانے کیسے چھری ہاتھ سے پھسل گئی اور پھسلتے پھسلتے بس ذرا سی لگی ہے۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ یارم کا پورا دھیان ہی اس کے ہاتھ پر تھا۔ بس کرو، فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا دماغ خراب مت کرو رخ، میں تمہیں بار بار منع کرتا ہوں مت کرو یہ سب کچھ۔ دنیا میں کم لوگ نہیں ہیں جو تمہارے لیے یہ سب کچھ کر دیں گے۔ میں کسی ملازم کا انتظام کر لوں گا، لیکن تمہیں کچن میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ کاٹ کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے کچن سے باہر کی طرف لے کر آیا تھا۔ رخ بس اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے نہیں لگی، لیکن یارم تو پھر یارم تھا۔
وہ روح کو باہر لاتے ہوئے صوفے پر بٹھاتا فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا تھا، جبکہ اب وہ چوٹ کہاں پٹی کہاں لگائے گا یہ روح کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یارم دیکھیں تو صحیح، کوئی چوٹ لگی ہی نہیں ہے۔ ریام بس ایسے ہی چھری گرتے دیکھ کر شور مچانے لگ گیا تھا۔ بالکل بھی نہیں لگی ہے مجھے، دیکھیں تو ذرا ذرا سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا، درد تک محسوس نہیں ہو رہا۔ میں تو وہاں کچن میں آگ لگا دوں گا، میں اس کچن کو اور کچن کے ساتھ ساتھ اس پورے گھر کو بھی۔ اگر تمہیں ذرا سی بھی کوئی خراش آئی تو سمجھ نہیں آ رہی تمہیں میری بات؟ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ مجھے تم کچن کی طرف جاتی نظر نہ آؤ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں نے تم سے کیا وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ غصے سے کہتا اس کے ہاتھ پر بینڈیج کرنے لگا۔ روح کی انگلی پر بس ذرا سا زخم تھا۔ اب اس نے یارم کو نہیں کہا تھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا ہے۔ یارم آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پر پھونک مار رہا تھا، جبکہ اس کے پاس ہی کھڑا ریام بھی بالکل اسی کے انداز میں اس کے ہاتھ پر پھونک مارتا اس کا درد کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کم سے کم روح کو نہیں تھا۔ دونوں باپ بیٹا ایک جیسے تھے، مجال تھی جو دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس کی سنتا۔ وہ سر پکڑ کر بس ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر شونو بھی اس کے ہاتھ کی طرف جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ پر کون سی قیامت ٹوٹی ہے، جبکہ اتنی ذرا سی چوٹ پر یارم اور ریام کی اتنی فکر پر روح کو خود ہی شرمندگی ہو رہی تھی۔ اب تمہیں کچن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہو جائے گا سارا کام۔ اگر اس طرف قدم بھی بڑھایا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ جاؤ کمرے میں جا کر ریسٹ کرو، وہ غصے سے بولا تھا، جبکہ روح نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے اٹھ کر کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ کون سا یہاں کسی نے اس کی سن لینی تھی یا اس کی بات مان لینی تھی، اسی لیے بہتر تھا کہ وہی اس کی بات مان جائے۔ اٹھ جاؤ سارم، شارف، کتنا سونا ہے تم لوگوں نے، ہمیں نکلنا ہے دبئی کے لیے۔ ہزر ان کے سر پر کھڑا انہیں جگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ سب لوگ ہی گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ باہر سارے مرد حضرات سوئے تھے، جبکہ کمرے میں لیڈیز، حالانکہ درگ نے کہا بھی تھا کہ وہ سب لوگ جا کر یارم کے گھر میں سو سکتے ہیں، لیکن مجال تھی کہ ان لوگوں نے اس کی بات پر کان دھرے ہوں۔ ان سب نے تو آج کی رات اسے اس کی بیوی سے دور کرنا تھا، سو مزے سے سب نے کیا تھا۔ رات کو کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ پری تک اس کا ساتھ دینے سے مکر گئی تھی۔ اس نے کہا تھا پری خود ان لوگوں کو کہے کہ ان لوگوں کی موجودگی میں وہ دونوں ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور گھر میں ان کے رکنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے، لیکن پری نے بھی کہہ دیا بہت جگہ ہے، مل جل کر انجوائے کرتے ہوئے سو جائیں گے۔ تو اسے تو کل رات کو ہی شک ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی اس کی سگی نہیں بلکہ سوتیلی بیوی ہے۔ اس کا حساب تو وہ ان کے جانے کے بعد بھی کر سکتا تھا۔ فی الحال ان لوگوں کو یہاں سے دفع کرنا ضروری تھا، لیکن نہ تو سارم جاگ رہا تھا اور نہ ہی شارف۔ ہزر نے کہا تھا ارجنٹ دبئی کی ٹکٹس نہیں ہو سکتی،
نہ جانے کیسے درگ نے صبح 5 بجے جا کر 7 بجے تک ان کی ٹکٹس کنفرم کروائی تھی، کیونکہ وہ ان لوگوں کو بالکل اپنے گھر پر برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا، اور یہ نکمے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ 10 بجے کی فلائٹ تھی ان لوگوں کی۔ یہ ایسے نہیں اٹھیں گے۔ درگ نے واش روم کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے وہاں سے پانی کی بالٹی بھر کر لایا تھا۔ رحم کریں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ لوگ نیند میں ہیں۔ کوئی دشمن کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتا۔ پری نے بتانا ضروری سمجھا۔ نہیں کرتا ہوگا کوئی دشمن کے ساتھ ایسا سلوک، لیکن میں کروں گا، کیونکہ یہ میرے لیے دشمن سے کم نہیں ہے۔ وہ پری کو جواب دیتے ہوئے پانی کی بالٹی ان دونوں پر اڈھیل چکا تھا۔ خضر پہلے ہی بچ کر سائیڈ ہو گیا، کیونکہ وہ اس وقت بالکل تیار تھا جانے کے لیے۔ ایسے میں وہ اپنی حالت خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیلا بھی تھوڑے فاصلے پر کرسی پر پرسکون سے بیٹھی اپنے ناخن سیٹ کر رہی تھی، جبکہ معصومہ کی تیاری بھی مکمل تھی۔ پانی گرنے کی دیر تھی کہ وہ دونوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے تھے۔ درگ کے بچے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہم تمہارے گھر میں مہمان ہیں اور تم مہمانوں کے ساتھ ایسا جاہلانہ سلوک کرتے ہو۔ شارف نے اٹھتے ہی اسے شرم دلانے کی کوشش کی تھی۔ تم جیسے مہمانوں کو اٹھا کر گھر سے باہر نہیں پھینک رہا میں۔ اللہ کا شکر ادا کرو تم لوگوں کی ٹکٹ بک کروائی ہے، وہ بھی صبح صبح یہاں سے جا کر، تاکہ تم لوگوں کو یہاں سے دفع کر سکوں اور مجھے کچھ سکون آئے۔ چلو اب جلدی سے اٹھو، جا کر چینج کرو اور اپنی شکلیں گم کرو۔ نہلا تو میں تم لوگوں کو چکا ہی ہوں۔ تھینک یو بول سکتے ہو تم لوگ، کیونکہ میں نے تم لوگوں کا وقت بچایا ہے۔ 10 بجے کی فلائٹ ہے تم لوگوں کی دبئی کی۔ وہ ان لوگوں کو تفصیل سے بتاتے ہوئے چٹکی بجا کر اٹھنے کا اشارہ کرنے لگا تھا۔ سارم اور شارف نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سامنے بیٹھے خضر کی طرف متوجہ ہوئے، جو مکمل تیار تھا۔ ہم تو کچھ دن یہیں رہنے والے تھے، لیلا کہہ رہی تھی کہ درگ کا جینا حرام کرنا ہے۔ میرا مطلب ہے اس کو مہمان نوازی کا موقع دینا ہے۔ تم کیوں اس معصوم سے ہماری مہمان نوازی کا موقع چھیننا چاہتے ہو؟ سوال خضر سے کیا گیا تھا، پر درگ کا دل چاہا وہ شارف کا منہ توڑ دے، جو اب بھی اس سے مزید اپنی مہمان نوازی کروانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ تم لوگوں کی مہمان نوازی نہیں کرنا چاہتا، اور یہ یارم کا حکم ہے کہ ہمیں فوراً دبئی پہنچنا ہے۔ خضر نے پرسکون انداز میں بتایا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن تم نے کہا تھا جب تک اس راگھو کا پتہ نہیں چلتا تب تک ہم لوگ دبئی نہیں جا سکتے، سارم نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں، اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، وہ کندھے اچکا کر بولا تھا۔ اوہ، اس کمینے کا پتہ چل گیا؟ کہاں ہے وہ اور منظر سے کیوں غائب ہے؟ سارم کے پاس ہمیشہ کی طرح بہت سارے سوال تھے۔ یار سارم، ایک تو تم سوال بہت کرتے ہو، تمہارے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ وہ آدمی اب پوری طرح یارم کی نظر میں ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ یارم اس کا کیا کرے گا کیا نہیں، ہمارے لیے جاننا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے لیے یارم کا حکم اہمیت رکھتا ہے، اور اس نے کہا ہے دبئی سے واپس لوٹ جاؤ، سو ہم لوگ آج ہی جا رہے ہیں۔
بی ریڈی، جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے، خضر تفصیل سے بتاتے ہوئے موبائل لے کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ لوگ بھی فوراً سے اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے۔ یارم کا حکم تھا کہ انہیں دبئی پہنچنا تھا، مطلب صاف تھا کہ وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ سو اس وقت ان کی دھوڑیں دیکھنے لائق تھی۔ تقریباً 9:30 بجے ہی وہ ناشتہ کر کے وہاں سے سعودی ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ایئرپورٹ زیادہ دور نہیں تھا، سو زیادہ پریشانی بھی نہیں تھی، جبکہ درک خود انہیں اپنی گاڑی میں یہاں تک ڈراپ کر کے گیا تھا۔ خود وہ 10 دن کے بعد واپس آنے والا تھا۔ یارم کے حکم کے مطابق شام تک ہی وہ لوگ دبئی پہنچ چکے تھے۔ جیسے یارم نے کہا تھا، سب کچھ پہلے کی طرح ہی ہونا چاہیے تھا۔ اب ان کا باس خضر تھا اور وہ سب اس کے ساتھ ہی آفس آ چکے تھے۔ یارم کی غیر موجودگی میں یہاں جو میں کہوں گا وہی ہوگا۔ فی الحال ہم دبئی میں ہونے والے کام کے پیپرز پر حامی بھر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس طرح دبئی میں ان لیگل کام شروع ہو جائیں گے؟ لیلا نے پریشانی سے کہا۔ ہم صرف اجازت دے رہے ہیں، ہم کون سا ایسا کوئی کام ہونے دیں گے؟ ہم نے بس یہ بتانا ہے کہ اب ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے۔ خضر کا انداز سمجھانے والا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم کنٹرول کیسے کریں گے؟ اور پھر وہ راگھو، تم نے بتایا تھا کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے، اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ اس وقت یارم کی نظر میں ہے۔ یارم دیکھ لے گا اس کو کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اگر یارم نے اس پر نظر رکھی ہے تو مطلب صاف ہے کہ وہ کم سے کم ہمارے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی اگر اس نے کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو یارم ہینڈل کر لے گا۔ ہمیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم فی الحال بس وہ کریں گے جو یارم کا آرڈر ہے، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو لیلا نے کندھے اچکا دیے تھے۔ اوکے فائن، اگر سب کچھ تم لوگوں کے کنٹرول میں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن سب کے پیچھے یارم کا مقصد کیا ہے؟ کنگ کا پتہ کرنا۔ ان سب چیزوں کے پیچھے کنگ نام کا ایک آدمی ہے جسے نہ تو کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے بارے میں کچھ بھی جانتا ہے۔ ہماری اس ٹیم میں جو کہ یہاں نظر رکھے ہوئے ہیں، اس میں 2 لوگ ایسے ہیں جن کو کنگ کے پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے چوز کیا گیا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کنگ کو دیکھا ہوا ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ کنگ کو صرف راگھو نے دیکھ رکھا تھا، اور راگھو غائب ہے۔ کیا راگھو غائب ہے؟ شارف کو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، وہ اپنے کام سے، اپنی ذمہ داری سے کہیں بھاگ گیا ہے۔ کنگ کے مطابق اس نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس وقت جب کنگ کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ ہر چیز کو چھوڑ کر وہ کہاں گیا ہے، یہ تو کوئی نہیں جانتا سوائے یارم کے۔ وہ اینڈ پہ آنکھ دباتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ خضر، تم یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ اسے یارم نے غائب کیا ہے؟ سارم بیچ میں بولا تو خضر نے فوراً اپنی انگلی اپنے لبوں پر رکھی تھی۔
تمہیں یہاں کون لے کر آیا ہے؟ اس پولیس والے کو نکالو یہاں سے۔ کیا گینگسٹرز کی میٹنگ میں ہم وردی والوں کو شامل کریں گے؟ اس نے سارم کی موجودگی کو پہلے بھی نوٹ کیا تھا، لیکن اب کی بار موجودگی پر اعتراض جتایا تو اس نے آنکھیں گھمائی تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہا۔ مجھے بتاؤ تم لوگ کیا کرنے والے ہو، اور خبردار جو دبئی میں اس طرح کی کسی بھی چیز کو گھسنے دیا۔ لو جی، جاگ گیا پولیس والے کے اندر کا پولیس والا۔ نکالو اسے یہاں سے باہر، دماغ خراب کر رہا ہے۔ خضر نے شارف کو اشارہ کیا، جس پر اگلے ہی لمحے شارف نے سارم کو گردن سے پکڑتے ہوئے اسے باہر گھسیٹا تھا۔ میں بول رہا ہوں، میں تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں کرنے دوں گا، الٹا سیدھا۔ تم بے شک مجھے یہاں سے دھکے مار کر نکال دو، لیکن میں نے یارم کی غیر موجودگی میں دبئی میں کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں ہونے دینا۔ وہ بولتا رہا تھا جبکہ شارف اسے آفس سے باہر دھکے مار کر نکالنے کے بعد دروازہ بند کر کے آ گیا تھا۔ میں نکال کر آ گیا اس کو۔ اب بتاؤ ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ کمرے میں داخل ہوتا خضر سے سوال کرنے لگا تھا، جبکہ خضر ان سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا اپنا پلان بتانے لگا تھا۔ اس وقت یارم بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ کنگ نامی آدمی کون ہے اور ان لوگوں سے چھپ کر کیوں بیٹھا ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اتنے سارے انڈر ورلڈ کے ڈونز کو قتل اور غائب کیوں کیا ہے۔ آخر وہ انڈر ورلڈ کو کیوں کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ کنگ اس وقت منظر سے چھپا ہوا تھا، وہ کسی کے سامنے نہیں آتا، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا ڈر پورے انڈر ورلڈ پر چھایا رہے۔ اس کنگ تک پہنچنا ہے کسی بھی قیمت پر۔ یارم نے فی الحال ہمیں بس یہی ایک کام دیا ہے کہ اس کنگ کی انفارمیشن نکالنی ہے اور کسی بھی طرح اس شخص تک پہنچ کر اسے منظر پر لانا ہے۔ جس طرح اس نے ہر چیز پر اپنی حکومت چلاتے ہوئے ہر چیز کو تباہ کیا ہے، ہمیں اسے کنٹرول کرنا ہوگا، وہ بھی یارم کے انداز میں، وہ بھی کسی کو بھی یہ پتہ چلنے دیے بغیر کہ یارم کاظمی زندہ ہے اور ہمارے بیچ موجود ہے۔ یہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سمجھا رہا تھا۔ کمرے میں سوائے ان چاروں کے اور کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی ہڈن کیمرہ، نہ ہی کسی کا ڈر۔ اس کمرے کے ایک ایک کونے سے وہ واقف تھے۔ یہاں سے ان کی ہر بات باہر نہیں جا سکتی تھی۔ یارم، یہ کیا آپ نے باہر سے کھانا منگوایا ہے؟ وہ دروازے سے آرڈر ریسیو کرتے ہوئے یارم سے پوچھنے لگی۔ ہاں، تمہارے ہاتھ پر چوٹ لگی ہوئی ہے، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک تم کچن میں نہیں جا سکتی۔ وہ اس کے ہاتھ سے پارسل لیتے ہوئے کچن کی طرف قدم بڑھا گیا تھا، جبکہ رخ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی دیکھی جہاں سے بینڈیج کہیں گر گیا تھا۔ یارم، ایسی بھی کوئی بڑی چوٹ نہیں لگی مجھے، آپ بھی حد کرتے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے بولتے ہوئے کچن کے دروازے تک آئی تھی، جب یارم نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔
میں تمہیں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں روح بیبی، کچن میں قدم مت رکھنا ورنہ اپنے پیروں پر چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس نے دھمکی دی تھی اور روح نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے۔ رومی کے لیے باہر کا کھانا ٹھیک نہیں ہے، میں بنا رہی تھی نا، بس تھوڑا سا رہ گیا تھا، یہ ذرا سا ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے مجھے کھانا بھی مکمل نہیں کرنے دیا، میں بنا دیتی، ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑی بول رہی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا کہ مسئلہ تھا یا نہیں، تو اپنی چونچ کیوں چلا رہی ہو؟ جاؤ ریام کو ٹیبل پر لے کر آؤ، تب تک میں کھانا نکالتا ہوں۔ وہ اسے آرڈر پاس کرتا خود اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس نے کچن کے اندر قدم نہیں رکھا تھا، وہ ہرگز یارم کے غصے کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس کے کہنے پر بہت خاموشی سے کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی تھی جہاں ریام ٹی وی لگائے نہ جانے کون سے کارٹون دیکھنے میں مصروف تھا۔ آ جاؤ بیٹا، کھانا لگ گیا ہے، بابا کھانا لگا رہے ہیں، آج کھانا باہر سے آیا ہے۔ آہستہ سے ریام کو اٹھا کر ٹی وی بند کرتے ہوئے وہ اسے بتانے لگی تھی۔ ریام اب صرف چلتا ہی نہیں تھا بلکہ دوڑتا بھی تھا، اور یارم کے مطابق وہ راکٹ کی طرح اڑتا بھی تھا، لیکن پھر بھی روح کو نہ جانے کون سا سکون ملتا تھا اسے اٹھا کر چلنے میں۔ ہاں تو باہر سے ہی آئے گا، آپ کو تو چوٹ لگی ہوئی ہے نا، درد ہو رہا ہوگا۔ وہ روح کا ہاتھ آہستہ سے تھامتا، اس کی چوٹ پر ہلکی سی پھونک مارتے ہوئے اس کے الٹے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ انداز اتنا خوبصورت تھا کہ روح کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ کھل گئی۔ او ماما کا پیارا بچہ، ماما کو بالکل بھی درد نہیں ہو رہا، بالکل ذرا سا کٹ تھا، آپ نے ایسے ہی اتنا سارا شور مچا دیا، اب بابا کتنا غصہ ہو رہے ہیں، کھانا بھی باہر سے منگوا کر لائے ہیں، نہ جانے کیسا ہوگا، بس اینڈ سے کھانا بنا رہی تھی میں، سارا تیار ہو چکا تھا۔ وہ ریام کو اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے اسے اٹھا کر باہر لے کر آئی تھی۔ مدر آپ تو چوٹ لدی ہے نا، آپ اتنا سارا خون نکل رہا تھا، اور جش تو چوٹ لدی ہوتی ہے وہ کام نہیں کرتا، مگر آپ کو چوٹ لگی تھی نا، آپ کا اتنا سارا خون نکل رہا تھا، میں نے دیکھا تھا، اور جس کو چوٹ لگی ہوتی ہے وہ کام نہیں کرتا۔ ریام نے اپنا لاجک دیتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ مگر میری جان، مجھے چوٹ نہیں لگی ہے، یہ کوئی چوٹ تھوڑی نہ ہوتی ہے، یہ تو بس ذرا سا کٹ تھا جو اب تک ٹھیک بھی ہو چکا ہے، مجھے بالکل بھی درد نہیں ہوا۔ وہ اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے سمجھانے لگی تھی، لیکن وہ بھی اپنے باپ کی طرح ہی تھا، اس کی کوئی بات سمجھ جائے ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا، جبکہ یارم کھانا ٹیبل پر لگا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ یارم نے کافی کچھ منگوایا تھا، لیکن وہ اب ذائقے میں کیسا ہونے والا تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ریام کے لیے کھانا نکالا ہی تھا کہ سب سے پہلے چمچ بھر کر اس نے منہ میں ڈالا۔
جس نے کھانے کا ذائقہ محسوس کرتے ہی اپنے معصوم سے ہونٹوں کو الگ الگ ڈیزائن دینا شروع کر دیے تھے۔ بالکل بھی عطا نہیں ہے، بالکل بھی یمی نہیں ہے، بالکل بھی اچھا نہیں ہے، بالکل بھی یمی نہیں ہے۔ وہ فوراً منہ بنا کر بولا، کوئی بات نہیں، کھا لو، گزارا کرو، تمہاری ماں کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے۔ اس سے پہلے کہ روح رویام کو کچھ کہتی، یارم نے رویام کو سمجھایا تھا، جس پر وہ اچھا بچہ بنتے ہوئے حامد سر ہلا گیا۔ رومی تھا لیتا، رومی تی ماما تو توت لدی ہے نا، رومی کھا لے گا، رومی کی ماما کو چوٹ لگی ہے نا، رومی اچھا بچہ بن کر کھا لے گا۔ ریام نے روح کے ہاتھ سے چمچ لیتے ہوئے خود کھانا شروع کر دیا تھا، جس پر یارم نے بھی اب اسے کھانا کھانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی۔ کھانا بہت اچھا نہیں تھا تو بہت برا بھی نہیں تھا۔ اب وہ یہاں پر پاکستانی مسالوں والا کھانا تو ڈھونڈنے سے رہا، اسی لیے جو ملا تھا وہ آرڈر کر لیا تھا۔ اب نہ تو روح ضد کر اب روح ویسے تو روح ضد کر سکتی تھی، لیکن جب سے اس کا ہاتھ کٹا تھا، روح کو یارم کو اتنا غصہ تھا کہ اس نے نرمی سے بات ہی نہیں کی تھی، اور جب یارم اتنا سیریس ہوتا تھا تب روح بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس سے کوئی لاڈ نخرے اٹھوا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھانے لگی۔ سو گائز اتنا ہی ہو رہا ہے، مجھ سے ریکارڈنگ نہیں ہو رہی۔ آج میں نے 2 ریکارڈنگز کی ہیں، اور پتہ نہیں صبح بھی نیٹ چلے گا کہ نہیں چلے گا، اور میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ شاید مجھے زکام ہونے والا ہے، مطلب میرے نا ایسے پیچھے وہ عجیب سا فیل ہو رہا ہے، نوز میں بھی، کان میں بھی، سر میں بھی درد ہو رہا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید مجھے فلو وغیرہ ہونے والا ہے۔ ویسے تو موسم اتنا خراب ہے نا، اتنا گندا موسم ہے آج کل کا۔ خیر دیکھتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ میں نیکسٹ ایپیسوڈ اب تب ریکارڈ کروں گی جب 80,000 ہو جائیں گے۔ میرا مطلب ہے ریکارڈنگ میں سٹارٹ کر ہی دوں گی آج سے انشاءاللہ، کل نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ کروں گی، لیکن دوں گی میں اپنی مرضی سے ہی۔ تو آپ لوگ بھی انجوائے کرنا، دعا بھی نہیں کروا سکتی نا آپ سے انٹرنیٹ کے لیے، تو مسئلے ہی مسئلے۔ یا لائک کیا کرو آپ لوگ، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایپیسوڈ کو لائک کیا کرو۔ اگر آپ لوگ صرف لائک کا ٹارگٹ پورا کر دو تو بھی میں ایپیسوڈ دے دوں، لیکن وہ بھی آپ لوگ نہیں کرتے۔ خیر یہ آپ لوگوں کی ایپیسوڈ میں ملوں گی نیکسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔